सीरत खातिम अल-अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा। उन्वान कड़ी आजमाइश। एक रोज़ हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना कबा में नमाज पढ़ रहे थे कि अबू जहल आपके पास आया और बोला, क्या मैंने आपको इससे मना नहीं किया था? अब जानते नहीं मैं सबसे बड़े गिरोह वाला हूं। इस पर सूरत अल-अलक की आयत 17-18 नाजिल हुई। तर्जमा: सो ये अपने गिरोह के लोगों को बिला ले, अगर उसने ऐसा किया तो हम भी दोज़ख के पियादों को बिला लेंगे। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, अगर अबू जहल अपने गिरोह को बुलाता तो अलीले ताल के अजाब के फरिश्ते इसे पकड़ कर तहस नहस कर देते। एक रोज़ अबू जहल हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आया और अब से मुखातिब हुआ, आपको मालूम है मैं बतहा वालों का मुहाफिज हूं और मैं यहां एक शरीफ तरीन शख्स हूं। उस वक्त अल्लाह ताल ने सूरा दुखान की आयत 49 नाजिल फरमाई। तर्जमा: चक तो बड़ा मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम है। आयत का ये जुमला दोज़ख के फरिश्ते अबू जहल को डालते वक्त फटकारते हुए कहेंगे। अबू लहब भी हुजूर अकरम की इज़ारसानी में आगे आगे था। नबी करीम की तबलीग में रुकावटें डालता था, आपको बुरा भला कहता था। इसकी बीवी जमील भी इसके साथ शामिल थी। वो जंगल से कांटेदार लकड़ियां काट कर लाती और नबी करीम के रास्ते में बिछाती। इस पर अल्लाह ताल ने सूरत अल-लेब नाजिल फरमाई। इसमें अबू लहब के साथ इसकी बीवी को भी अजाब की खबर दी गई। वो गुस्से में आग बगूला हो गए, पत्थर हाथ में लिए अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ी। इस वक्त अब के साथ अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु थे। उन्होंने अबू लहब की बीवी को आते देखा तो फरमाया, अल्लाह के रसूल, ये औरत बहुत ज़बान दराज है, अगर आप यहाँ ठहरे तो उसकी बदजुबानी से आपको तकलीफ पहुँचेगी। उनकी बात सुनकर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर, फिक्र ना करो, वो मुझे ना देख सकेगी। इतने में जमील नज़दीक पहुँच गए। इसे वहां सिर्फ अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु नजर आए। वो आते ही बोली, अबू बकर, तुम्हारे दोस्त ने मुझे जलील किया है, कहाँ है तुम्हारा दोस्त जो शेर पढ़ता है? अबू बकर बोले, क्या तुम्हें मेरे साथ कोई नजर आ रहा है? क्यों, क्या बात है? मुझे तो तुम्हारे साथ कोई नजर नहीं आ रहा। उन्होंने पूछा, तुम उनके साथ क्या करना चाहती हो? जवाब में उसने कहा, मैं ये पत्थर उसके मुंह पर मारना चाहती हूं। उसने मेरी शान में नाज़ेबा शेर कहे हैं। वो सूरत अल-हब की आयत को शेर समझ रही थी। इस पर उन्होंने कहा, नहीं, अल्लाह की कसम, वो शायर नहीं हैं। वो तो शेर कहना जानते ही नहीं, न उन्होंने तुम्हें जलील किया है। ये सुनकर वो वापस लूट गई। बाद में अबू बकर सिद्दीक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब से पूछा, ए अल्लाह के रसूल, वो आपको देख क्यों नहीं सकी? आपने इरशाद फरमाया, एक फरिश्ते ने मुझे अपने प्रो में छिपा लिया था। एक रवायत के मुताबिक अपने ये जवाब इरशाद फरमाया था, मेरे और उसके दरमियान एक आड़ पैदा कर दी गई थी। अबू लहब के एक बेटे का नाम उत्बा था और दूसरे का नाम अतबा था। ऐलान निबूवत से पहले रसूल करीम ने अपनी दो बेटियों हज़रत रुक़या और हज़रत कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हुमा का निकाह अबू लहब के उन दोनों बेटों से कर दिया था। ये सिर्फ निकाह हुआ था, अभी रुखसती नहीं हुई थी। इस्लाम का आगाज हुआ और सूरा लहब नाजिल हुई तो अबू लहब ने गुस्से में आकर अपने बेटों से कहा, अगर तुम मोहम्मद की बेटियों को तलाक नहीं दोगे तो मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखूंगा। चुनांचे इन दोनों ने उन्हें तलाक दे दी। देखा जाए तो आपकी बेटियों के लिए इसमें हिकमत थी, गोया अल्लाह ताल ने चाहा कि ये पाक साहिबजादियां उत्बा और अतबा के यहाँ न जा सकें। ये रिश्ता इस्लाम दुश्मनी की बुनियाद पर ख़त्म किया गया, यानी अब दोनों चूंकि नबी करीम की साहिबजादियां थीं, इसलिए ये कदम उठाया गया। इस मौके पर अतबा नबी अकरम की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने आपकी शान में गुस्ताखी की। अब साहिबजादियों की वजह से पहले ही गमगीन थे। इन हालात में अपने इसके हक में बद्दुआ फरमाई, ए अल्लाह, इस पर अपने कुत्तों में से एक कुत्ता मुसल्लत फरमा दे। अतबा ये बद्दुआ सुनकर वहां से लूट आया। उसने अपने बाप अबू लहब को सारा हाल सुनाया। इसके बाद दोनों बाप बेटा एक काफिले के साथ मुल्क शाम की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में ये लोग एक जगह ठहरे। वहां करीब ही एक राहिब की इबादत गाह थी। राहिब उनके पास आया।
اس نے انہیں بتایا، اس علاقے میں جنگلی درندے رہتے ہیں۔ ابو لہب یہ سن کر خوف زدہ ہو گیا، نبی کریم کی بد دعا یاد آ گئی۔ اس نے قافلے والوں سے کہا، تم لوگ میری حیثیت سے باخبر ہو اور یہ بھی جانتے ہو کہ میرا تم پر کیا حق ہے؟ انہوں نے ایک زبان ہو کر کہا، بے شک ہمیں معلوم ہے۔ ابو لہب یہ سن کر بولا، تب پھر تم ہماری مدد کرو، میں محمد کی بد دعا کی وجہ سے خوف زدہ ہو گیا ہوں، اس لیے تم لوگ اپنا سامان اس عبادت گاہ کی طرف رکھ کر اس پر میرے بیٹے کا بستر لگا دو اور اس کے چاروں طرف تم لوگ اپنے بستر لگو لو۔ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا، یہی نہیں، انہوں نے اپنے چاروں طرف اپنے اونٹوں کو بھی بٹھا دیا۔ اس طرح اتباع ان سب کے عین درمیان میں آ گیا۔ اب وہ سب اس کی پاسبانی کرنے لگے۔ ان تمام احتیاطی تدابیر کے باوجود حضور نبی کریم کی پیش گوئی پوری ہو گئی۔ نصف رات کے قریب ایک شیر وہاں آیا اور سوئے ہوئے لوگوں کو سونگنے لگا۔ ایک ایک کو سونگتے ہوئے وہ آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ وہ لمبی چھلانگ لگا کر اتباع تک پہنچ گیا۔ بس پھر کیا تھا، اس نے اسے چیر پھاڑ کر ہلاک کر ڈالا۔ تکالیف پہنچانے کا ایک اور واقعہ اس طرح پیش آیا کہ ایک روز اب مسجد الحرام میں نماز پڑھ رہے تھے۔ قریب ہی کچھ جانور ذبح کیے گئے تھے۔ وہ لوگ اپنے بتوں کے نام پر قربانی کرتے تھے۔ ان جانوروں کی ایک اوجھڑی ابھی تک وہیں پڑی تھی۔ ایسے میں ابو جہل نے کہا، کیا کوئی شخص ایسا ہے جو اس اوجھڑی کو محمد کے اوپر ڈال دے؟ ایک روایت کے مطابق کسی نے کہا، کیا تم یہ منظر نہیں دیکھ رہے ہو؟ تم میں سے کون ہے جو وہاں جائے جہاں فلاں قبیلے نے جانور ذبح کیے ہیں، ان کا گوبر، لید، خون اور اوجھڑی وہاں پڑے ہیں؟ کوئی شخص وہاں جا کر گندگی اٹھا لائے اور محمد کے سجدے میں جانے کا انتظار کرے، پھر جو ہی وہ سجدے میں جائیں وہ شخص گندگی ان کے کندھوں کے درمیان رکھ دے۔ تب مشرکوں میں سے ایک شخص اٹھا، اس کا نام عقبہ بن ابی معد تھا۔ یہ اپنی قوم میں سب سے زیادہ بدبخت تھا۔ یہ گیا اور اوجھڑی اٹھا لایا، جب اب سجدے میں گئے تو اوجھڑی اب پر رکھ دی۔ اس پر مشرکین زور زور سے ہنسنے لگے، یہاں تک کہ وہ ہنسی سے بے حال ہو گئے اور ایک دوسرے پر گرنے لگے۔ ایسے میں کسی نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو یہ بات بتا دی۔ وہ روتی ہوئی حرم میں آئیں۔ نبی کریم اسی طرح سجدے میں تھے اور اوجھڑی اب کے کندھوں پر تھی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اوجھڑی کو اب پر سے ہٹایا۔ اس کے بعد اب سجدے سے اٹھے اور نماز کی حالت میں کھڑے ہو گئے۔ نماز سے فارغ ہے کر اپنے ان لوگوں کے حق میں بد دعا فرمائی، اے اللہ تو قریش کو ضرور سزا دے، اے اللہ تو قریش کو ضرور سزا دے، اے اللہ تو قریش کو ضرور سزا دے۔ قریش جو مارے ہنسی کے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے، یہ بد دعا سنتے ہی ان کی ہنسی کافور ہو گئی۔ اس بد دعا کی وجہ سے وہ دہشت زدہ ہو گئے۔ اس کے بعد اپنے نام لے لے کر بھی بد دعا فرمائی، اے اللہ تو عمرو بن حشام کو سزا دے، یعنی ابو جہل کو، عقبہ بن ابی معد اور امیہ بن خلف کو سزا دے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اللہ کی قسم، اپنے جن جن قریشیوں کا نام لیا تھا، میں نے انہیں غزو بدر میں خاک و خون میں لتھڑا ہوا دیکھا اور پھر ان کی لاشوں کو ایک گڑھے میں پھینک دیا گیا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت عثمان غنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا ہے۔ ایک روز نبی کریم طواف فرما رہے تھے، اس وقت آپ کا ہاتھ حضرت ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا۔ حجر اسود کے پاس 3 آدمی بیٹھے تھے۔ جب آپ حجر اسود کے پاس سے گزرے اور ان کے قریب پہنچے تو ان تینوں نے آپ کی ذات بابرکات پر چند جملے کسے۔ ان جملوں کو سن کر آپ کو تکلیف پہنچی۔ تکلیف کے آثار آپ کے چہرے سے ظاہر ہوئے۔ دوسرے پھیرے میں ابو جہل نے کہا، تم ہمیں ان معبودوں کی عبادت کرنے سے روکتے ہو جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں، لیکن ہم تم سے صلح نہیں کر سکتے۔ جواب میں آپ نے فرمایا، میرا بھی یہی حال ہے۔ پھر آپ آگے بڑھ گئے۔ تیسرے پھیرے میں بھی انہوں نے ایسا ہی کہا۔ پھر چوتھے پھیرے میں یہ تینوں یک دم آپ کی طرف جھپٹے۔ سیرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ۔ عنوان: قربانیاں ہی قربانیاں۔ حضرت عثمان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو جہل نے ایک دم آگے بڑھ کر آپ کے کپڑے پکڑنے کی کوشش کی۔ میں نے آگے بڑھ کر ایک گھونسا اس کے سینے پر مارا، اس سے وہ زمین پر گر پڑا۔
دوسری طرف سے ابو بکر صدیق صلی اللہ علیہ وسلم نے امیہ بن خلف کو دھکیلا، تیسری طرف خود حضور نبی کریم نے عتبہ بن ابی معد کو دھکیلا۔ آخر یہ لوگ آپ کے پاس سے ہٹ گئے۔ اس وقت اپنے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم، تم لوگ اس وقت تک نہیں مرو گے جب تک اللہ کی طرف سے اس کی سزا نہیں بھگت لوگے۔ حضرت عثمان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ الفاظ سن کر ان تینوں میں سے ایک بھی ایسا نہیں تھا جو خوف کی وجہ سے کانپنے نہ لگا ہو۔ پھر اپنے ارشاد فرمایا، تم لوگ اپنے نبی کے لیے بہت بارے ثابت ہوئے۔ یہ فرمانے کے بعد آپ اپنے گھر کی طرف لوٹ گئے، ہم آپ کے پیچھے پیچھے چلے۔ جب آپ اپنے دروازے پر پہنچے تو اچانک ہماری طرف مڑے اور فرمایا، تم لوگ غم نہ کرو، اللہ تعالی خود اپنے دین کو پھیلانے والا، اپنے کلمے کو پورا کرنے والا اور اپنے نبی کی مدد کرنے والا ہے۔ ان لوگوں کو اللہ بہت جلد تمہارے ہاتھوں ذبح کروائے گا۔ اس کے بعد ہم بھی اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، اور پھر اللہ کی قسم غزو بدر کے دن اللہ تعالی نے ان لوگوں کو ہمارے ہاتھوں ذبح کرایا۔ ایک روز ایسا ہوا کہ آپ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، ایسے میں عقبہ بن ابی معد وہاں آ گیا۔ اس نے اپنی چادر اتار کر آپ کی گردن میں ڈالی اور اس کو بل دینے لگا، اس طرح آپ کا گلا گھٹنے لگا۔ ابو بکر صدیق صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کر آئے اور اسے کندھوں سے پکڑ کر دھکیلا۔ ساتھ ہی انہوں نے فرمایا، کیا تم اس شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور جو تمہارے رب کی طرف سے کھلی نشانیاں لے کر آیا ہے؟ بخاری کی ایک حدیث کے مطابق حضرت عروہ ابن زبیر صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت عمرو بن عاص صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، مجھے بتائیے، مشرکین کی طرف سے حضور نبی کریم کے ساتھ سب سے زیادہ بدترین اور سخت ترین سلوک کس نے کیا تھا؟ جواب میں حضرت عمرو بن عاص صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ حضور نبی کریم کعبہ میں نماز ادا فرما رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معد آیا، اس نے اب کی گردن میں کپڑا ڈال کر اس سے پوری قوت سے اب کا گلا گھونٹا۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دھکیل کر ہٹایا۔ یہ قول حضرت عمرو بن عاص صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، انہوں نے یہی سب سے سخت برتاؤ دیکھا ہوگا، ورنہ اب کے ساتھ اس سے کہیں زیادہ سخت برتاؤ کیا گیا۔ پھر جب مسلمانوں کی تعداد 38 ہو گئی تو حضرت ابو بکر صدیق صلی اللہ علیہ وسلم نے اب سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مسجد الحرام میں تشریف لے چلیے تاکہ ہم وہاں نماز ادا کر سکیں۔ اس پر اپنے ارشاد فرمایا، ابو بکر، ابھی ہماری تعداد تھوڑی ہے۔ ابو بکر صدیق صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی خواہش کا اظہار کیا۔ آخر حضور نبی کریم اپنے تمام صحابہ کے ساتھ مسجد الحرام میں پہنچ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہے کر خطبہ دیا، لوگوں کو کلمہ پڑھ لینے کی دعوت دی۔ اس طرح حضرت ابو بکر صدیق صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے مجمع میں کھڑے ہے کر اس طرح تبلیغ فرمائی۔ اس خطبے کے جواب میں مشرکین مکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ اور دوسرے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے اور انہیں مارنے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق صلی اللہ علیہ وسلم کو تو انہوں نے سب سے زیادہ مارا پیٹا، مار پیٹ کی انتہا کر دی گئی۔ عقبہ نے تو انہیں اپنے جوتوں سے مار رہا تھا، اس میں دوہرا تلا لگا ہوا تھا۔ اس نے حضرت ابو بکر صدیق صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ان جوتوں سے اتنی ضربیں لگائیں کہ چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ ایسے میں حضرت ابو بکر صدیق صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے بنو تمیم کے لوگ وہاں پہنچ گئے۔ انہیں دیکھتے ہی مشرکین نے حضرت ابو بکر صدیق صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا۔ ان لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کپڑے پر لٹایا اور بے ہوشی کی حالت میں گھر لے آئے۔ ان سب کو یقین ہو چکا تھا کہ ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم آج زندہ نہیں بچیں گے۔ اس کے بعد بنو تمیم کے لوگ واپس حرم آئے۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، اگر ابو بکر مر گئے تو ہم عقبہ کو قتل کر دیں گے۔ یہ لوگ پھر حضرت ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ انہوں نے اور حضرت ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم کے والد نے ان سے بار بار بات کرنے کی کوشش کی، لیکن اب بالکل بے ہوش تھے۔ آخر شام کے وقت کہیں جا کر آپ کو ہوش آیا اور بولنے کے قابل ہوئے۔ انہوں نے سب سے پہلے یہ پوچھا، حضرت کا کیا حال ہے؟
گھر میں موجود افراد نے ان کی اس بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ ادھر حضرت ابو بکر صدیق صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنا سوال دہرا رہے تھے۔ آخر ان کی والدہ نے کہا، اللہ کی قسم، ہمیں تمہارے دوست کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو پھر جمیل بنت خطاب کے پاس جائیں، ان سے حضرت کا حال دریافت کر کے مجھے بتائیں۔ جمیل رضی اللہ عنہا حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن تھیں، اسلام قبول کر چکی تھیں، لیکن ابھی تک اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ان کے پاس پہنچی۔ انہوں نے جمیل رضی اللہ عنہا سے کہا، ابو بکر محمد بن عبداللہ کی خیریت پوچھتے ہیں۔ جمیل رضی اللہ عنہا چونکہ اپنے بھائی حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرتی تھی، وہ ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، اس لیے انہوں نے کہا، میں نہیں جانتی۔ ساتھ ہی وہ بولے، کیا اب مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے فوراً کہا، ہاں۔ اب یہ دونوں وہاں سے حضرت ابو بکر صدیق صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ جمیل رضی اللہ عنہا نے ابو بکر صدیق صلی اللہ علیہ وسلم کو زخموں سے چور دیکھا تو چیخ پڑی، جن لوگوں نے تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا ہے وہ یقیناً فاسق اور بدترین لوگ ہیں، مجھے یقین ہے اللہ تعالی ان سے آپ کا بدلہ لے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، رسول اللہ کا کیا حال ہے؟ جمیل رضی اللہ عنہا ایسے لوگوں کے سامنے بات کرتے ہوئے ڈرتی تھیں جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، چنانچہ بولے، یہاں آپ کی والدہ موجود ہیں۔ حضرت ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم فوراً بولے، ان کی طرف سے بے فکر رہیں، یہ آپ کا راز ظاہر نہیں کریں گی۔ اب جمیل رضی اللہ عنہا نے کہا، رسول اللہ خیریت سے ہیں؟ ابو بکر صدیق صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، حضور اس وقت کہاں ہے؟ جمیل نے فرمایا، دار ارقم میں ہے۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق صلی اللہ علیہ وسلم بولے، اللہ کی قسم، میں اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک کہ میں رسول اللہ سے مل نہ لوں۔ دونوں نے کچھ دیر انتظار کیا تاکہ باہر سکون ہو جائے، آخر یہ دونوں انہیں سہارا دے کر لے چلیں اور دار ارقم پہنچ ہو گئیں۔ جو ہی نبی اکرم نے حضرت ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھی تو آپ کو بے حد صدمہ ہوا۔ آپ نے آگے بڑھ کر ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے سے لگا لیا، انہیں بوسہ دیا۔ باقی مسلمانوں نے بھی انہیں گلے سے لگایا اور بوسہ دیا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق صلی اللہ علیہ وسلم نے اب سے عرض کیا، اب پر میرے ماں باپ قربان ہوں، اے اللہ کے رسول، مجھے کچھ تو نہیں ہوا سوائے اس کے کہ میرے چہرے پر چوٹیں آئی ہیں۔ یہ میری والدہ میرے ساتھ آئی ہیں، ممکن ہے اللہ تعالی اب کے طفیل انہیں جہنم کی آگ سے بچائے لے۔ نبی کریم نے ان کی والدہ کے لیے دعا فرمائی، پھر انہیں اسلام کی دعوت دی۔ وہ اسی وقت ایمان لے آئیں، جس سے ابو بکر صدیق صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کو بے حد خوشی ہوئی۔ ایک روز صحابہ کرام نبی کریم کے گرد جمع تھے۔ ایسے میں کسی نے کہا، اللہ کی قسم، قریش نے آج تک نبی کریم کے علاوہ کسی اور کی زبان سے بلند آواز میں قرآن نہیں سنا، اس لیے تم میں سے کون ہے جو ان کے سامنے بلند آواز میں قرآن پڑھے؟ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن مسعود صلی اللہ علیہ وسلم بول اٹھے، میں ان کے سامنے بلند آواز سے قرآن پڑھوں گا۔